8.5 लाख रुपये उसमें खर्चा आया। आज मुखालिफिन मजलिस हमारे गली कूचों में आकर बुलंद बांग दावे कर रहे हैं, अरे हम काम की बुनियाद पर अवाम के दरमियान में जा रहे हैं और हम ये काम को कोई एहसान नहीं समझते, ये हमारी जिम्मेदारी है। 56 साल से जिम्मेदारी को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बखूबी अंजाम देती आई है। 90 बच्चों को कांस्टेबल की नौकरियां मिली, हमारे मुस्लिम बच्चियां भी इसमें शामिल हैं, आज पुलिस स्टेशन में वो काम कर रही हैं। बताइए क्या ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का काम नहीं है? और फिर हमसे कहते, खुद बयान कर रहे कि मैं ऐसा करूंगा, इतने स्कूल पैदा करूंगा। मेरे दोस्त, तुमने 5 साल में कुछ नहीं किया, तुमने 10 साल में कुछ नहीं किया। अरे एक ऐसी जमात मेरे नौजवानों जो एक बल्दिया का इलेक्शन नहीं लड़ सकती, हैदराबाद से दूर 55 किलोमीटर पर संगारेड्डी है, ये संगारेड्डी को नहीं जा सकते इसलिए कि इनको तकलीफ होती है। ये वकाराबाद 60 किलोमीटर है, वहां पर नहीं जा सकते इलेक्शन लड़ने के लिए। मजलिस क्यों जाती वहां पर इलेक्शन लड़ने के लिए? ताकि उनको भी उनका हक मिले, सियासी शऊर उनमें पैदा किया जाए। और जब हम अपने वोटों से अपने नुमाइंदों को कामयाब करेंगे तो संगारेड्डी के हमारे भाइयों के मसाइल हल होंगे, वकाराबाद के हमारे भाइयों के मसाइल हल होंगे। आज कोई नहीं जाते मगर आगे उठ के कि हम ऐसा करेंगे। मेरे अजीज दोस्तों, सवाल ये पैदा होता कि क्या असेंबली इलेक्शन लड़ना तो क्या खाली याकूतपुरा और चंद्रायन गुट्टा पे लड़ेंगे? क्यों नहीं जाते, जलसा करते चार मीनार, बहादुरपुरा, नामपल्ली, कारवान में? इसलिए नहीं करते कि सौदा हुआ है। सौदा ये हुआ है कि चंद्रायन गुट्टे से बीजेपी छोटी बीजेपी को कामयाब करेगी, याकूतपुरे से छोटी बीजेपी बड़ी बीजेपी को कामयाब करना चाहती है। हम पूछना चाहते हैं कि बताओ, तुमको क्या याकूतपुरे की वोटर लिस्ट नहीं मालूम? आज आरएसएस के लोग याकूतपुरा के गली कूचों में जाकर, घर घर जाकर आरएसएस के लोग कह रहे हैं कि हमारे 1 लाख वोट हैं, हमको बेहतरीन मौका आया है कि हमारे पैसों पर एक शख्स बिक चुका है, वो निफाक पैदा कर रहा है हमारे माशरे में। आओ हम मुत्तहिद हो जाएंगे तो हमारा जो ख्वाब है कि पुराने शहर से आरएसएस का एक ख्वाब है कि उनका एक एमएलए मुंतखब हो जाए, ये सौदा हुआ है। नौजवानों, मेरी बात को ज़हन नशीन कर लो कि आरएसएस के लोग ये कह रहे हैं कि याकूतपुरा में उनके 1 लाख वोट हैं। इसके ताल्लुक से आपको सोचना है, ये बुलंद बांग दावे करने वालों, स्कूल कायम करने वालों, मजलिस ने क्या किया? याकूतपुरा में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने हर साल मजलिस की तरफ से गवर्नमेंट के उर्दू मीडियम मदारिस में मजलिस एक एजुकेशन किट देती है। मजलिस एक एजुकेशन किट देती है, एक बैग बच्चों को दिया जाता है जिसमें 6 लांगों के कंपास बॉक्स और एक गाइड। कितने याकूतपुरा के स्कूल आपके पास आकर झूठे स्कूलों का नाम बयान कर रहे? ये स्कूल जहां पर मजलिस ने साल दिया, किट दिया, एसएससी की इम्तिहान की फीस दी, और जो बच्चे 60% एसएससी में मार्क्स लाते इनको 500 रुपये का नकद इनाम, जो 70% लेकर आते उनको 3000, जो 80% लेकर आते उनको 7000। जिस किसी गवर्नमेंट के उर्दू मीडियम मदारिस का एसएससी का नतीजा बेहतर होता उस स्कूल को 5000 रुपये का इनाम। ये जो स्कीम मरहूम कायद सालार मिल्लत ने अपनी जिंदगी में आगाज किया, मैं आपके सामने कह रहा हूं, इन स्कूलों में जाओ जो याकूतपुरा असेंबली हल्के में आते, गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल कुरमागुड़ा, गवर्नमेंट हाई स्कूल रैन बाजार, हाई स्कूल अलावा यतीम, हाई स्कूल याकूतपुरा, गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल छावनी, गवर्नमेंट हाई स्कूल मोगलपुरा 3, गवर्नमेंट हाई स्कूल सुल्तान शाही, गवर्नमेंट हाई स्कूल दरीचे माता, गवर्नमेंट हाई स्कूल मोगलपुरा 2। अरे तुमको स्कूल के नाम तक नहीं मालूम, मगर चले कि ऐसा कर दूंगा। याकूतपुरा में 2012 में पिछले साल 1330 बच्चों में एजुकेशन किट दिया गया। इन स्कूलों में जाकर देखो, आप पूछो वहां के बच्चों से
کہ کیا تمہارے کو بیگ ملا جس پر لکھا ہوا تھا مجلس اتحاد المسلمین؟ بچے فخر سے اس بیگ کو اٹھا کر لے کر جاتے۔ 300 بچوں کی امتحان کی فیس پچھلے سال اس سال دیے، اور پھر ایس ایس سی کے انعامات یاقوت پورا کے کتنے بچوں کو؟ 90 بچوں کو دیے، جو 500 روپے سے لے کے 3000 اور 7000 روپے تک سالانہ ملت تک آل ان ون، یعنی ایس ایس سی کے بچوں کو گائیڈ جس میں 5 سال پرانے امتحان کے پیپر اور ان کے جوابات 300 بچے اور بچوں کو دیا گیا۔ کل اس سال اس اسکیم سے کتنے بچوں کو فائدہ ہوا یاقوت پورے کے؟ 2535۔ یہ ایک چیلنج کے ساتھ بتا رہا ہوں، یہ مجلس اتحاد المسلمین نے کیا۔ پچھلے سال 2012 میں 1712 بچے اور بچوں کو فائدہ یہ مجلس کر رہی ہے۔ کیا تالاب کٹے میں اکبر الدین اویسی نے اسکول کی بلڈنگ نہیں بنائی؟ کیا اس کا خورا نہیں ہوتا؟ کیا اس میں غریب بچے نہیں پڑھ رہے؟ بتاؤ یہ سب کس نے کیا؟ میرے عزیز دوستو، نوجوانوں کوئی تم کو آ کر بھٹکانے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ بی جے پی اور آر ایس ایس کا ایجنٹ بن کر آ رہا ہے۔ یہ 15 سال میں کچھ نہیں کیے، 5 سال میں پھٹکے نہیں گلی کوچوں میں۔ یہی رین بازار میں 2012 میں گڑبڑ ہوئی، 8 بچوں کو گرفتار کیا گیا ایس آئی ٹی اور ریلوے پولیس کی طرف سے 6,80,000 روپے کی ضمانت مجلس ان بچوں کے لیے دی۔ ارے یہ کہیں نظر نہیں آتے، صرف انتشار پیدا کرنے کو آتے۔ ارے ان کی تو دکان چل رہی ہے، جہاں جو ان کو پیسہ دیا یہ ملت میں نفاق پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ ان کو پہچانو آپ، یہ دوست نما دشمن ہے۔ الیکشن 30 تاریخ کو ہو جائے گا، پھر جا کے یہ سو جائیں گے، نظر نہیں آئیں گے۔ مگر الیکشن آیا تو یاقوت پورا سے بی جے پی کو کامیاب کرنے کے لیے یہ کوششیں کی جا رہی ہیں۔ میں آپ سے سامنے اس بات کو رکھ رہا ہوں میرے عزیز دوستو، مخالفین مجلس میدان میں آئے، بتاؤ کیا جو چنچل گڑے میں تمہارا سیاسی دفتر ہے، کیا وہ تمہارے چچا محترم معین خان کا نہیں ہے؟ یہ اپنی چچا کی جائیداد قبض کر لیے، چچا کی جائیداد قبض کر لیے۔ کیا یہ بات صحیح نہیں ہے کہ تمہارے آفس کے آگے چاؤس رہتا تھا جس نے وصیت کی کہ میرے مرنے کے بعد میری اس جائیداد پر مسجد بنانا؟ یہ ڈرا کر اس جائیداد کو حاصل کیے اور 70 لاکھ میں فروخت کر دیے۔ وہ 70 لاکھ جو پیسے ملے اس کے بعد وہاں پر ایک 50 گز پر کلیانی بریانی کی دکان لگا دی۔ ارے چاؤس کی زمین پر قبضہ، بیچارہ دنیا سے چلا گیا وصیت کر کے، مگر اس کے خلاف وہاں پر بھی ہاتھ مار دیے۔ یہ ایسے اجزائے ہیں کہ یہ صرف جہاں پر ان کو پیسے ملتے وہاں پر ہاتھ مارنے کی بات کرتے۔ عزیز دوستو، کیونکہ اذان کے لیے ہم وقفہ دے چکے ہیں، میں اپنی تقریر کو جاری رکھوں گا۔ آج اخبارات میں اور ٹی وی پر ایک چیز کو دکھایا جا رہا ہے۔ کیا دکھایا جا رہا ہے کہ پروین توگاڑیا بیان تقریر کیا گجرات راجکوٹ میں، اور اپنی تقریر میں کہا کہ بھاگ نگر میں کسی ایک مسلمان صاحب نے گھر خریدا تو پروین توگاڑیا وشو ہندو پریشد بجرنگ دل کے لوگوں کو لے جا کر تقریر کر کے بولتا کہ کوئی مسلمان ہندو علاقے میں گھر نہیں خریدنا، گھر چھوڑ کے چلے جاؤ۔ اور بجرنگ دل کے لوگوں سے کہہ رہا ہے اگر یہ خالی نہیں کرا تو گھر پہ جا کے لکھ دو بجرنگ دل، ٹماٹے لے کر جاؤ، ٹائر لے کر جاؤ، پیٹرول لے کر جاؤ، کچھ نہیں ہوتا۔ اور کہہ رہا ہے کہ کیا راجیو گاندھی کے قاتلوں کو پھانسی ہوئی ابھی تک؟ کچھ نہیں ہوگا، میں دیکھ چکا ہوں سب چیزوں کو۔ بتاؤ بی جے پی مودی والوں، یہ چھوٹی بی جے پی جو ہمارے صفوں میں آ کر انتشار پیدا کرنا چاہ رہی ہے، کیا کہتے اس بارے میں؟ گجرات میں مودی کی حکومت
اور پروین توگاڑیا اس طرح کا بیان دے رہا ہے کہ کوئی مسلمان نہیں رہے گا گھر ہندو علاقے میں. کیوں نہیں گرفتار کرتا نریندر مودی اس کو؟ کیوں نہیں ہندوستان سے غداری کا الزام لگا کر 2 مہینے جیل میں ڈالتے؟ ہم کچھ بات بولے تو اکبر الدین اویسی کو گرفتار کرنا. آج پروین توگاڑیا زہر اور نفرت کی باتیں کر رہا ہے. الیکشن کمیشن کو چاہیے کہ گرفتار کرے پروین توگاڑیا کو اور جیل میں ڈالے اس کو. بیگم بازار میں پولیس کا کیس، بیگم بازار میں کوئی گرفتار نہیں کرتے. بیگم بازار میں ایک نہیں آچاریہ دھرمیندر پر کیس گرفتار نہیں کرتے. بہار کا بی جے پی کا لیڈر بولتا کہ کوئی مودی کی مخالفت کرے گا تو اس کو پاکستان جانا پڑے گا. کیا بی جے پی کے لیڈر، کیا ہندوستان تمہاری باپ کی جاگیر ہے کہ ہم جمہوریت میں ہم تمہارے خلاف بولیں گے؟ اگر مودی ملے گا تو مودی کے آنکھ میں ڈال کر بولیں گے کہ تو ظالم ہے، تیری وجہ سے 3,500 ہندوستانیوں کا قتل ہوا. ووٹ نہیں ڈالیں گے تو پاکستان، ارے ہم پاکستان کو نہیں گئے کیونکہ ہندوستان ہمارا وطن ہے. ہمارے بزرگوں نے فیصلہ لیا تھا کہ یہ خواجہ اجمیری کی سرزمین ہے، یہ اولیاء اللہ کی سرزمین ہے، ہم چھوڑ کر نہیں جائیں گے. جس نے تاج محل بنایا، جس نے قطب مینار بنایا، جس نے 4 مینار بنایا، جس نے مکہ مسجد بنے، ہم نے کہا کہ نہیں، ہم ان کے وارث ہیں، میں وطن عزیز کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے. ارے نریندر مودی کیا تمہاری پارٹی کے خلاف ووٹ دیں گے؟ 40 بی جے پی کو یا خود پراس سے ہرائیں گے، بی جے پی کو ہرائیں گے، مودی کو ہندوستان کا وزیر اعظم بننے سے روکیں گے. تم میں جتنی طاقت ہے تم ہم کو دبا کر دیکھ لو، کچھ ہونے والا نہیں ہے. انشاءاللہ تعالی ہم مقابلہ کر تیار ہیں. نریندر مودی بول رہے کہ میں ہندو نیشنلسٹ ہوں. کیا ملک سے محبت ہندو، مسلمان، عیسائی، سکھ، یہ نفرت کی باتیں کی جا رہی ہیں عزیزان ملت. اور بی جے پی کے انتخابی منشور میں کیا ہے؟ بی جے پی کے انتخابی منشور میں ہے کہ یکساں سول کوڈ کو نافذ کرنا. کیوں نافذ کرنا بھائی؟ کیا ہندوستان کا قانون ہم کو اجازت نہیں دیتا کہ ہم اپنی شادی شریعت کے اصول کے مطابق کریں؟ مگر بی جے پی بولتی نہیں، یکساں سول کوڈ کو نافذ کرو تاکہ ہم آر ایس ایس کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق اپنی شادی کریں. مگر میرے عزیز دوستو، یہ الیکشن کی بحث میں، یہ انتخابی مہم میں ایک اہم موضوع کی طرف ہم تمام کی توجہ نہیں ہے. اور ہم ہر ایک کے پاس جا رہے کہ ووٹ دو، جماعت کا ساتھ دو، مگر ایک اہم مسئلہ ہے جو ہم تمام کو اندر سے کھوکھلا کر رہا ہے، جو ہم تمام کو پریشان کر رہا ہے. عزیز دوستو، 2-3 دن سے اخبارات میں آ رہا ہے کہ بھوانی نگر کی ایک 14 سالہ بچی کی کسی عمان سے گڈا آیا، اس سے اس کی شادی کر دی گئی. وہ بچی بھاگ کے گئی اور پھر معلوم ہوا کہ ایک اور ہمارے علاقے کی بچی سے اس نے شادی کی. میں یاد رکھو عزیزان ملت، یہ شادی نہیں ہے، یہ جسم فروشی ہے. یہ بچیوں کو جو قاضی اس طرح کی حرکت کر رہے ہیں، یاد رکھو قاضی، اگر تم اس طرح کی شادیوں کو نہیں روکو گے تو ہم اپیل کریں گے لوگوں سے کہ ان قاضیوں کا سماجی بائیکاٹ کیا جائے. یہ ملت کو نقصان پہنچا رہا ہے. یہ ساری دنیا کے سامنے مسلمانوں کو ذلیل کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ 14 سال کی بچی، اس سے نکاح کراتے ہیں، اس سے نکاح کراتے ہیں قاضی لوگ. شرم آنی چاہیے ان قاضیوں کو، شرم آنی چاہیے ان قاضیوں کو جو اس طرح کی حرکت کر رہے ہیں. چند پیسوں کے لیے تم ہمارے بچوں کا سودا کر رہے ہیں. اور ہمارے وہ ذمہ دار ہماری ماں اور بہنوں سے اسدالدین اویسی اپیل کر رہا ہے کہ یقیناً غربت ایک پریشانی ہے، مگر اتنی پریشانی نہیں ہے میری ماں کہ تم اپنی 14 سال کی ننھی بچی کا ایک بڈھے کے حوالے اس کو کر دو. یقیناً غریبی ہے، میں مانتا ہوں اس بات کو کہ ہمارے معاشرے میں جہیز کی بہت بڑی لعنت ہے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ہماری بچیوں کو ان کے حوالے کریں، ان جانوروں کے حوالے کریں.
جو مہینے ڈیڑھ مہینے کے لیے آتے اور ہمارے بچوں کو چھوڑ کر چلے جاتے. یہ معصوم بچیاں جو پڑھنا چاہیں ان کو زندگی گزارنا ہے، ان کو اچھی زندگی گزارنے کے بجائے جہیز کی لعنت کی وجہ سے اور ہماری دین سے دوری کی وجہ سے آج یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں. عزیزان ملت، جب ہم اخبار میں پڑھتے، لوگ آ کر سوال کرتے تو شرمندگی بھی ہوتی اور ایک خوف پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے پاس کیا جواب دیں گے. ہم تمام لوگ کیا جواب دیں گے؟ کیا ہم اپنی بچیوں کو اس لیے پیدا کرتے ہیں؟ کیا ایک ماں 9 مہینے اپنے پیٹ میں بچے کو اس لیے رکھتی کہ 14 سال کی عمر میں اس کو ایک جانور کے حوالے کر دیا جائے؟ نہیں دوستوں، یہ ذمہ داری ہماری ہے کہ ہم اپنی بچیوں کو تعلیم یافتہ بنائیں گے. ہم اپنی بچیوں کا اچھا ان کا دیکھ بھال کریں گے، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی سے محبت کی، وہ سنت کے مظاہرے کرنے کی ضرورت ہے. یقیناً معاشرے میں جہیز کی لعنت ہے. مدرس کی نمائندگی پر آندھرا پردیش حکومت نے اجتماعی شادیوں کا اعلان کیا، مگر وہ بھی کامیاب نہیں ہو رہے، اس لیے کہ بعض خوددار لوگ ہوتے ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ ان کی غربت لوگوں پر عیا ہو جائے اور لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ میں غریب ہوں، اس لیے اجتماعی شادیوں میں میری بچی کی شادی کر رہا ہوں. عزیز دوستوں، اس برائی کا خاتمہ کرنا ہے. ہر 2 مہینے 3 مہینے میں یہ قاضی، یہ چور قاضی اور ایسے بروکر جو ہمارے محلے جات پہ پھرتے ہیں، ان کا خاتمہ کرنا ہے. میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے اعلان کر رہا ہوں کہ مجلس اتحاد المسلمین جہیز کی لعنت کو روک تھام کے لیے ہم یہ پوری کوشش کریں گے. ایک سماجی مہم تو چلائیں گے، پرسنل لا بورڈ چلا رہی ہے. اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ جہیز کی وجہ سے ہمارے بچوں کی شادی نہیں ہو رہی، آج اسدالدین اویسی تمہارے سامنے اعلان کر رہا ہے کہ میں 5 کروڑ روپے کا فکس ڈپازٹ بناؤں گا. ہر سال ہم 100 غریب بچوں کی شادیاں کریں گے انشاءاللہ. ہم ہر سال 100 بچوں کی شادی کریں گے. اجتماعی شادی اگر کرنے تیار ہیں تو سب کو بٹھائیں گے، نہیں تو مجلس کے ذمہ دار آ کر بولیں گے کہ ہاں یہ غریب ہے، اس کی تصدیق کی جائے گی اور ایک پیسوں کا انتظام کر کے ان کو پیسے دیے جائیں گے. ہر سال انشاءاللہ تعالی مجلس 100 شادیاں کرائے گی. حلقے واری سطح کے اوپر ایک 5 کروڑ روپے کا فکس ڈپازٹ کیا جائے گا. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں، میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں، میری ماں اور بہنوں سے اپیل کر رہا ہوں کہ مت کرو اپنی بچیوں کو ان جانوروں کے حوالے مت کرو. پڑھاؤ ان بچیوں کو. اگر کچھ مدد ہونا تو آؤ ہمارے پاس، یقیناً ان بچیوں کو قابل بنانا ہے. اگر جہیز کی لعنت کی وجہ سے شادیاں نہیں ہو رہی تو آؤ مجلس اتحاد المسلمین کی اسکیم کا فائدہ اٹھاؤ، جو میں نے آج اعلان کیا کہ 5 کروڑ روپے کا ایک کارپس فنڈ بنا کر ہر سال 100 شادیاں کی جائیں گی. اجتماعی طور پر اگر کوئی تیار ہے تو اجتماعی طور پر کریں گے، نہیں کوئی خاموش مدد چاہتا ہے تو یقیناً خاموش مدد کریں گے. اور اگر کوئی مخالفین پوچھیں گے کہ تم نے 100 نہیں کیے تو نام کا بھی اعلان کر کے بتائیں گے ان بچوں کو. یہ کام مجلس اتحاد المسلمین کرنا چاہ رہی ہے، یہ کام ہم کر کے بتائیں گے. آپ دیکھیں گے کہ الیکشن کے 1 مہینے کے اندر انشاءاللہ تعالی کم سے کم ایک 50 بچیوں کی شادی جون کے مہینے میں مجلس اتحاد المسلمین کر کے بتائے گی. ہم کو کوشش کرنا ہے، ہم کو کوشش کرنا ہے کہ ہمارے معاشرے سے جہیز کی لعنت کا خاتمہ ہو. یقیناً ہم اس لعنت کی وجہ سے ہمارے بچیاں گھروں میں بیٹھ رہی ہیں. ہو سکتا ہے کہ میری اسکیم سے سب کو فائدہ نہ ہو، مگر مجھے پورا یقین ہے کہ کم سے کم 100 بچیوں کی تو شادی ہوگی. 100 بچیوں کا ووٹ ان کے ماں باپ پر سے اٹھے گا اور انشاءاللہ تعالی یہ جو مقروض ہیں، یہ جو قرضوں میں آ جاتے ہیں، یہ فائنینسروں کے چکر میں آتے ہیں، آج مجلس نے فیصلہ کیا. میں عوام کے پاس بھی جا کر لوگوں سے کہوں گا کہ آپ بھی اس میں چندہ دیجیے، مگر ہم کو اس معاشرے کی برائی کا خاتمہ کرنا ہے. اور مجلس اتحاد المسلمین کی طرف سے یہ کوشش ہے، اس کا الیکشن سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ بچی کا ماحول، اس بچی کے ظلم کو پڑھا اخبار میں،
لوگ مجھے آ کر بتائے، یقیناً میرا کلیجہ میرے منہ کو آ گیا. اللہ نے مجھے بھی بیٹیاں دی ہیں، مجھے بھی اللہ کے پاس جواب دینا ہے. یہ جو کچھ مجلس کا ہے یہ تمہارا ہے میرے عزیز دوستو. میں جب اس دنیا سے جاؤں گا میں کچھ لے کر نہیں جاؤں گا، میں کچھ لے کر نہیں جاؤں گا. یہ قوم اور ملت کی امانت ہے اور ہمارا کام یہ ہے کہ ہر برائی کا خاتمہ کریں. میں آپ سے بھی وعدہ کر رہا ہوں، تلاب کٹے کی عوام سے سعودی اویسی کہہ رہا ہے، بھوانی نگر کے عوام سے کہہ رہا ہے، جہانگیر نگر کے غریبوں سے کہہ رہا ہے کہ میں تم سے وعدہ کر رہا ہوں ہر سال ایک ایم پی کو 5 کروڑ روپے دیے جاتے، میں ہر سال 1.5 کروڑ روپے پورے تالاب کٹے اس کو لگاؤں گا. کس لیے لگاؤں گا کہ گلی کوچوں میں ویڈیو کیمرے لگاؤں گا. کوئی گنڈا گردی نہیں کرے گا، کوئی چور چوری نہیں کرے گا. ویڈیو کیمرہ ہر گلی میں لگایا جائے گا. پولیس اسٹیشن میں ایک سب کنٹرول بناؤں گا. پولیس والوں کو بھی معلوم ہو جائے گا کہ اگر وہ کارروائی نہیں کریں گے، ان چوروں کا گنڈوں کا ساتھ دیں گے تو ویڈیو ریکارڈنگ کرے گا، ویڈیو ریکارڈنگ کرے گا انشاءاللہ تعالی. 5 سال میں آپ دیکھیں گے 2019 کو جب میں دوبارہ اگر انشاءاللہ آیا زندہ رہا تو آپ دیکھیں گے یہاں پر 7 کروڑ کی لاگت سے پورے کیمرے لگیں گے. گنڈا گردی نہیں چلے گی، کوئی ظلم نہیں چلے گا. تم ہم سے رہو، ہم ہر چیز کرنے کو تیار ہیں. مجلس کو ووٹ دو، اسد اور ممتاز اکبر کو ووٹ مت دو، اپنی جماعت کو ووٹ دو، جماعت کو کامیاب کرو. یہ تمام منافقین کو نکالو، ہٹاؤ ان لوگوں کو. جو کمزوری ہے اس کو دور کریں گے انشاءاللہ تعالی. یہاں پر ایک آفس بنے گا مجلس کا انشاءاللہ تعالی. مہینے میں کم سے کم 1 مرتبہ میں آ کر یہاں پر بیٹھوں گا، آپ کی تقریر سے سنوں گا اور جو کام نہیں ہوئے ان کاموں کو پورا کروایا جائے گا. میرے دوستوں، آج ہم سب کو مل کر مودی کو روکنا ہے، ہم سب کو مل کر تیلگو دیشم کو روکنا ہے، ہم سب کو مل کر اپنے صفوں میں یہ جو دیمک ہے اس کو نکالو، اس نفاق کی کیفیت ختم کرو، اپنی جماعت کا ساتھ دو. شکریہ. اللہ حافظ.